नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, दुनिया में जिस कदर भी एहतराम के काबिल हैं लोग, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज के इस इज्तिमा में मुझे भी बाकायदा दावत नहीं थी, ना आपने इश्तिहार में मेरा नाम देखा होगा। मेरा आज मगरिब के बाद पूरे वाला के अंदर प्रोग्राम था, मैं वहां से निकला। अगला सफर मेरा और मुफ्ती साहब का करके था। मौलाना इलियास जामी साहब और चिश्ती साहब का हुक्म था, उस हुक्म की तामील के लिए 2 से 4 बातें आपसे अर्ज करना चाहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका आना, रात का प्रोग्राम करवाना और इस गुफ्तगू का अल्लाह की तरफ से मौका इनायत फरमाना आपकी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है मकसदे मिलादे मुस्तफा। क्या है भाई? देखिए मैंने टाइम ज्यादा नहीं लेना, 10 मिनट मैं पहले लगा हुआ अपना काम करके आया हूँ, बस आप 2-4 मिनट साथ देंगे बात खत्म हो जाएगी। क्या उन्वान है? मकसदे मिलादे मुस्तफा। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है, इस आयत के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर मेरे अल्लाह ने मेरे नबी का मिलाद बयान किया है, इसके दूसरे हिस्से में मकसद मिलाद बयान किया है। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है, चंद लोग जुलूस निकाल के ये नारा लगाते हैं, इसके रसूल में मौत भी कबूल है। मैंने कहा बड़ा खूबसूरत नारा है, बहुत प्यारी बात है, और सिर्फ ये नारा लगाते इससे इख्तिलाफ कोई नहीं, इसलिए कि इसके रसूल में जान देने को आप भी तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ। यार एक मुसलमान जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा, उसका ईमान और अकीदा है, आका की इज्जत और नामूस के लिए माल देना पड़ा तो देंगे, जान देनी पड़ी तो देंगे, इज्जत आबरू की कुर्बानी देनी पड़ी तो देंगे। मैंने कहा कि एक मिलाद देना है, एक मिलाद मैं मनाता हूँ, इन दोनों मिलादों को तारीख की रोशनी में देख लेते हैं। कहने लगा कि मेरा मिलाद नबी की जिंदगी से साबित है। मैंने कहा कहाँ से मिलता है? कहने लगा अल्लाह के नबी दुनिया में आए नहीं थे, आपके वालिद सैयदना अब्दुल्ला दुनिया से जा चुके थे, आका इनामदार की विलादत हुई, 9 रबीउल अव्वल का दिन था। अबू लहब के पास आपकी लौंडी आई, आपसे कहने लगी अबू लहब अल्लाह ने तेरे भाई के घर में बेटा अता किया है। फरमाया कि अबू लहब ने उस खुशखबरी देने वाली लौंडी को इस खुशखबरी की वजह से आजाद कर दिया। समझ में आई कि मिलाद मनाना अबू लहब की सुन्नत है। मैंने कहा नहीं नहीं, बात यहीं से खत्म नहीं होती। खुतबात हकीमुल इस्लाम पे तारीख तैयब कासमी में बरल्लाहु बरकतहू लिखते हैं, मेरे नबी का मिलाद एक नहीं है, मेरे नबी के मिलाद 2 है। एक नबी का मिलाद वो था जो अल्लाह के नबी की दुनिया के आमद के वक्त मारूफ तारीख के मुताबिक 9 रबीउल अव्वल को हुआ। मेरे अल्लाह के प्यारे महबूब ने इस कायनात में आम खोले, ये मिलाद नबी का जश्नानी था। नबी का एक मिलाद वो था जिसे उलमा ने लिखा है वो नबी का मिलाद रूहानी था। जश्नानी मिलाद हुआ तो जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, आपने मिलाद के वक्त मेरे नबी की उंगली उठाई, आसमान की तरफ कर दी, आका दुनिया में आए, आपने सुरमा आंखों में डला हुआ था, आप दुनिया की तमाम तर ऐसी आलाइशों से पाक थे जो आम बच्चों पे होती है। आपने आसमान की तरफ उंगली उठा के दुनिया को पैगाम दिया, आज के बाद मक्का के अंदर 360 बुतों की पूजा नहीं की जाएगी। आपने दुनिया को पैगाम दिया, आज के बाद लाओ के रोजा भी नहीं चलेगी। अल्लाह के नबी का पहला मिलाद था, आपने उंगली उठाई, जमाने को बता दिया। नबी का दूसरा मिलाद हुआ, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, जिब्रील अमीन ने आके कहा
صرف یہ میلاد اکیلے میرے نبی کا نہیں ہے بلکہ یہ میلاد نبی کا بھی ہے، قرآن کا بھی ہے۔ آپ کا انعامدار آئے، آپ نے آ کے اعلان کیا، آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں اگر تم مجھے امین مانتے ہو، اگر تم مجھے سچا مانتے ہو، اگر تم مجھے آمنہ کا لال مانتے ہو، عبد المطلب کا پوتا مانتے ہو، پھر میری بات پہ اعتماد کرو گے۔ مکہ والوں نے جب سبحان کہا، اے اللہ کے نبی آپ حکم کریں ہم مان جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی کا ایک میلاد جسمانی تھا جو ابو لہب نے بنایا، ایک میلاد روحانی تھا جس کی دلیل کے لیے مجھے ابو لہب کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی دلیل کے لیے مجھے کسی نبی کے دشمن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو میلاد تو بھی مناتا ہے، میلاد میں بھی مناتا ہوں، تیرا عقیدہ یہ ہے میلاد منانے کے لیے روز قیامہ پڑے گا، میلاد منانے کے لیے جھنڈیاں لگانی پڑیں گی، میلاد منانے کے لیے جلوس نکالنا پڑے گا، میلاد منانے کے لیے سنت کو پابند بنانا پڑے گا۔ ایک میلاد نبی کا روحانی ہے جس کی سنت کے لیے میں نے کا دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا میرے نبی نے اعلان کیا، نبی کا میلاد روحانی تھا، فرمایا میرا کلمہ پڑھ لو، اپنے پراہ بن گئے، دوست دشمن بن گئے، رشتے دار دور ہوتے چلے گئے۔ ایک پناہ کے اندر ابو بکر کا بیٹا تھا، مکہ کا تاجر تھا، ریشم کا کاروبار کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو بکر میرا میلاد ہوا ہے، کیا میلاد ہے؟ فرمایا رب نے بھی معافی کی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے محمد آپ نبی ہے، آپ میرے مبلغ ہیں، آپ امت کے مرشد ہیں، آپ سب یہ یوسف ہے، آپ سب یہ ماتے ہیں، آپ سب مدینہ ہے، آپ امت کے حقیق ہے، آپ امت کے حقیق ہے، آپ امت کے شفیع ہے۔ میں نے کہا اے میرے نبی کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میرا میلاد منائیے۔ اس میلاد کے لیے میں نے رشتے داروں کا دروازہ کھٹکھٹایا، رشتے داروں نے بند کر لیے، اپنے دروازے بند کر لیے، مجھ سے محبت کرنے والے کہنے لگے اے میرے بھتیجے محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اس معاملے میں میں اپنی آبا کے دین کا مانوں گا۔ ابو لہب نے کہا اے محمد اگر بات تیرے میلاد کی ہے پھر میرے توڑے جو نکاح تیری بیٹیوں سے کیا تھا میں اسے ختم کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق ہے، محمد کو پیغام دیا، نبی کا روحانی میلاد ہوا۔ میرے نبی نے کہا میں نبی ہوں، میں نے کوئی مانگی، میں نے کبھی مانگی، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کیا، میں نے موقع نہیں مانگا۔ میں نے کہا اے نبی آپ کہتے میں نبی ہوں، آپ کہتے بتاتا ہے آپ میرے اللہ مبلغ بن کے، رسول بن کے، نبی بن کے، نبی آخری زمان بن کے، نبی آخری انبیاء بن کے حکم دیجیے جتنی جنت کا میلاد بتاتا ہے سب جنت پڑے، پھر جملہ کی بتانی سب جنت پڑے، پھر جلوس نہیں نکالنے بلکہ کرنا کیا ہے اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ میلاد کے بعد مقصد میلاد ہے نبی نبی تک سجاوا کرتے، پہلا میلاد ہے، دوسرا مقصد میلاد ہے۔ مقصد میلاد کیا ہے؟ اس نبی پہ ایمان لے آؤ، کیسا ایمان؟ کے اندر میں آپ نے پڑھ کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ رسول آئے اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں میں گزرا، مجھے چہروں میں نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا ضرور۔ اللہ اکبر زندہ باد۔ میں نے جتنی اہم بات کی ہے آپ بولے نہیں، لگتا ہے سننے کے موڈ میں نہیں۔ پہلی بات، میری بات بڑی مختصر ہے، میں ختم کر کے چلا جاؤں گا۔ نمبر 1، مقصد میلاد کیا ہے؟ لتؤمنوا باللہ، بولتے نہیں کیا ہے؟ ایک مرتبہ اپنی زبان سے مقصد میلاد کا پہلا مقصد کیا ہے؟ لتؤمنوا باللہ،
اے میرے اللہ لتؤمنوا باللہ، آپ نے فرمایا مقصد میلاد یہ ہے نبی پہ ایمان لایا جائے۔ ایمان کیسا ہو؟ فرمایا یہ بھی قرآن بتلائے گا۔ ایمان کیسا لانا ہے؟ فرمایا ایمان تب معتبر ہے، ایمان ویسا لانا ہے جیسے میرے نبی کے صحابہ لائے تھے۔ میں نے کہا اے میرے اللہ مقصد میلاد میں سے پہلی چیز ہے ایمان لاؤ۔ ایمان کیسا؟ ایمان صحابہ جیسا۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ آج زمانے میں اس نوجوان کو پیغام دیا ہے 12 ربیع الاول کا دن آ جائے آپ نے قرات کرنی ہے، 12 ربیع الاول کا دن آ جائے آپ نے مسجد میں نہیں جانا، 12 ربیع الاول کا دن آ جائے آپ نے نبی کی نیاز کا اعلان کر کے چہرے پر اپنا پھیلانا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اگر تمہیں مقصد نیاز پوچھنا ہے تو سورہ فتح کھولئے، تؤمنوا باللہ دیکھیے کیا کہتا ہے۔ فرمایا ایمان لانا ہے تو بلال حبشی جیسا لاؤ، ایمان لانا ہے سیدہ زمیرہ جیسا لاؤ، ایمان لانا ہے سیدہ عمارہ جیسا لاؤ، ایمان لانا ہے صدیق اکبر جیسا لاؤ۔ بلال حبشی کو اپنی ریت پہ لٹا کے کافر کہتا ہے نبی کا چھوڑ کے ایک طرف تو میرا غلام ہے، میں تیرا آقا ہوں، تو میرا نوکر ہے، میں تیرا سردار ہوں، جو میں کہتا ہوں تجھے وہ کرنا چاہیے۔ بلال حبشی نے کہا تیری نظر اللہ نے وہ بلندی عطا نہیں کی، تیرے دل کو اللہ نے وہ نسبت عطا نہیں کی، تیرے دماغ کو میرے اللہ نے وہ پاکیزگی عطا نہیں کی، وہ حسن قیام کی عطا کی، تو چلتا زمین پہ ہے قدموں کیا جنت میں سنائی دیتی ہے۔ بلال حبشی نے مقصد میلاد پہ عمل سے کا پیغام دیا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے اپنی تیز راہ سے بغاوت کی ہے، سورت سلسلہ اس میں سیاست کا وجود فقط کتاب محمد سے محبت کی ہے۔ آپ اگر مقصد میلاد منانا ہے نبی کے میلاد کا دوسرا مقصد یہ ہے لتؤمنوا باللہ وتعظموہ، نبی کا احترام کیا جائے، نبی کا ادب کیا جائے۔ ادب کیسا؟ میرے نبی منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں مسجد میں آنے والے بیٹھ جائے۔ نبی کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کا ایک طرف مسجد سے باہر ہے ایک طرف مسجد کے اندر ہے، آپ وہیں بیٹھ کے ایک صحابی رسول آئے لال رنگ کی چادر آپ کے کندھے پہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا یہ کیسا رنگ پہنا ہوا ہے؟ اس صحابی نے چادر کو اٹھایا آپ نے بھی ایک صحابی رسول آئے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، اللہ کے نبی نے کہا اسے اتار دیجیے۔ اللہ کے نبی کے صحابی نے انگوٹھی اتار کے ظاہر کر دی، کسی نے کہا اسے استعمال کر لیتے، عورت کو پہنوا دیتے، صحابی رسول نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے جو نبی کہتے اسے لے لیجیے، جس سے روح ہے اسے رک جائیے۔ پھر کسی نے ایسے نہیں کہا تھا وہ نہ کہا کہ ہمارا صحابی بن گئے، قیامت ہوگی اس میں بہت تصریحات ہو گئی۔ آخر ایسے ایمان ملا دنیا کو بتایا نبی کا میلاد اور ہے، مقصد میلاد اور ہے۔ آخری بات فرمایا باتوں سے کیوں ہوں، پہلا میلاد کا مقصد نبی نبوت کا دعویٰ کرے، اس نبی پہ ایمان لانا ہے۔ نمبر 2 اس نبی کا احترام کرنا ہے۔ نمبر 3 اس نبی پہ درود پڑھنا ہے۔ آپ سے بھی کہا جاتا ہے یہ درود کو نہیں مانتے، میں نے کہا ایک تیرا طریقہ ہے ایک میرا طریقہ ہے۔ تو کہتا ہے درود تک پڑھنا ہے جب سامنے حلوے کی پلیٹ ہو، تو کہتے درود تک پڑھنا ہے جب ختم کے بعد ہو، تو کہتے درود تک پڑھنا ہے جب نماز سے پہلے ہو۔ میں نے کہا نہیں، درود ویسے پڑھنا ہے جیسے میرے نبی نے پڑھا۔ نبی نے نماز کی نیت کی، آپ نے تکبیر پڑھی، ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، آپ نے سجود میں بیٹھے، اللہ کے نبی نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے کہا درود پڑھنا ہے تیرے طریقے پہ نہیں، نبی کے طریقے پہ پڑھنا ہے۔ کہتے قرآن مانتے، میں نے کہا دعا مانتے ہیں، ہم کہتے درود پڑھنا ہے۔ نماز جنازہ کے
پر چلنا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے نبی کیسے ہم اپنے روزے کی نبی کیسے اپنی زندگی میں حیات ہے ویسے اپنے روزے کے ساتھ اس امت میں شفیع ہے، اس امت میں رحیم ہے، نبی کی حیات ہے، نبی آپ کی حیات ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں نبی یہاں سے کہتا ہوں میرا نبی کہاں سنتا ہے، صرف سنتا نہیں ہے میرے نام کے ساتھ سنتا ہے، صرف میرے نام کے ساتھ نہیں میرے خالق کے نام کے ساتھ سنتا ہے۔ تو کیسے سننا ہے؟ امام توسیع مولانا تشریف فرما ہے، آپ قصیدے لکھا کرتے تھے، آپ بادشاہوں کی مدح سرائی کیا کرتے تھے۔ ایک دن دل میں بیان آیا، میں نے بادشاہوں کے قصیدے لکھے، ان کی تعریفیں کی، آپ خالق کے مرض میں مبتلا ہو کے اپنی چارپائی پہ آ گئے، آپ کو بادشاہوں نے کھلانا چھوڑ دیا، انعام دینا چھوڑ دیا، ہیرے جواہرات کے دروازے بند کر دیے۔ ایک دن سوتے ہوئے رات چھا چکی تھی، اپنے پاس نفرت میں آپ کو خیال آیا میرے کام میں بادشاہوں کے قصیدے لکھے، آج ذرا مجھے اس کالی کملی والے کی تعریف کرنی چاہیے۔ 10 سال کے بعد اپنے قلم کو چپس دی، نبی کی تعریف کرنے لگے، آقا انعامدار کے ایک قصیدہ لکھے، آنکھ لگ گئی، آپ اس کے وقت جا چکے تھے، آپ اس کی سنی جا چکی تھی، آقا پاس میں آئے فرمایا شمس الدین اے امام توسیع آپ نے میری تعریف کی ہے، ذرا سنائیے تو صحیح۔ امام توسیع نے آقا کی تعریف سنانا شروع کی، میرے نبی سن رہے ہیں، یہ اللہ کا ولی سنا رہا ہے، آقا سلام کر رہے ہیں، یہ بیان کر رہا ہے، قصیدہ ختم ہوا، فرمایا کیا چاہیے؟ کہنے لگا شفاعت کی دعا کر دیجیے، اللہ مجھے شفا نصیب فرما دے، بیمار ہوں، بیماری میں مبتلا ہوں، اپنے بھی چھوڑ کر چلے گئے، بادشاہ نے بیان بند کر لیے، نبی اکرم نے ایک چادر عطا کی، فرمایا ہے اس سے اپنے جسم پر رکھ لیجیے، صبح میں بیدار ہوا، اس وقت آنکھ کھلی، ایک سفید چادر جسم پہ پڑی تھی، زمانے نے پوچھا اے امام توسیع آپ چلنے کے قابل نہیں تھے، آپ بولنے کے قابل نہیں تھے، آپ لکھنے کے قابل نہیں تھے، آپ جہاں مفتی ہوئے کیسے آپ کہنے لگے آج تک میں نے دنیا والوں کی تعریف کی، آج تک میں نے بادشاہوں کی تعریف کی، آج میں نے مکہ کے جنرل عبداللہ کے بیٹے عبدالمطلب کے بیٹے ساتھی موسم ساتھی موسم مکہ کے خاص آقا انعامدار صدر کونین نبی آخر الزمان کی تعریف کی ہے۔ آج دنیا اس قصیدے کو قصیدہ بھردا کہتی ہے، کیونکہ بھردا مٹی کے اندر چادر کو کہا جاتا ہے۔ امام توسیع کے زمانے میں ایک آدمی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کسی نے کہا شیخ الدین توسیع کے پاس چلے جاؤ، چادر آنکھوں پر لگاؤ گا شفا مل جائے گی۔ میں کہتا ہوں نبی کے طریقے پر دل کو شفا مل جائے گی، نبی کے طریقے پر دماغ کو تازگی ملے گی۔ اسی لیے ان اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نصیحت کے انداز سے نشریہ محمد بنایا گیا کہ مسلم نسل سے مانکر روشنی نسل دونوں مکانی سے جانا گیا تو محمد بھی آمد بھی حامد بھی معلوم بھی نسل مطلب شاید بھی مشہور بھی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا، اس کے رحمت کے نصیب سجایا گیا۔